नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान और आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। कुरान मजीद के हर पारे का अलग अलग से ख़ुलासा बयान करने का सिलसिला जारी व सारी है। आज पारा नंबर 5 का हम ख़ुलासा बयान करने लगे। सबसे पहले तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए, ताकि दीन इस्लाम का पैगाम जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कल पारा नंबर 4 के आखिर में हमने इस चीज़ का बयान किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रिश्ते बयान फरमाए हैं कि जिन रिश्तों के साथ आदमी का निकाह करना ये हराम है। मुहर्रमात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया था। पारा नंबर 5 के शुरू में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तसलसल को बरकरार रखा है और ये बयान फरमाया है कि जब तक कोई औरत किसी दूसरे शख्स के निकाह में है उस वक्त तक किसी और शख्स का उसी औरत से निकाह करना ये हराम है, चाहे वो उस औरत की उस शौहर की इद्दत में या वो शौहर के साथ वैसे ही निकाह में है, तो किसी दूसरे शख्स का निकाह करना हराम है। यहाँ तक कि अगर उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिए तो इद्दत के अंदर भी निकाह करना और वाज़े सरी अल्फाज के अंदर उस औरत को जो इद्दत गुजार रही है निकाह का पैगाम दे देना ये भी हराम है। हाँ, इद्दत के बाद जो है, इद्दत गुजारने के बाद वो औरत अपनी रज़ामंदी से किसी दूसरे शख्स के साथ निकाह कर सकती है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सूरत बयान फरमाई है, एक इस्तिस्ना बयान की है कि कुफ़ार की वो औरतें जो मैदान जंग से पकड़ ली जाएँ, मैदान जंग से गिरफ़्तार कर ली जाएँ, उनके वाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब वो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाए, मिल्क में आ जाए, जब तुम उनको पकड़ लो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फिर तकसीम के बाद माल गनीमत वगैरह जो है वो तकसीम होते हैं, उन औरतों के साथ जिमा हलाल है। आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि जो शख्स आज़ाद औरतों से निकाह की ताकत नहीं रखता वो बांदियों से भी निकाह कर सकता है। इसी तरह ये सिलसिला है। आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि गलत तरीके से, बातिल तरीके से, वो किसी भी तरह भी हो सकता है, किसी का हक मार लेना, चोरी करना, डाका मार लेना, इस तरह बहुत सारी चीज़ें, गसब कर लेना, इसी तरह जुआ, ये जो रिश्वत, ये जो इस तरह के गलत तरीके हैं, बातिल तरीके हैं, बातिल तरीक़ों के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बातिल तरीक़ों से एक दूसरे का माल खाना ये हराम है। हाँ, बाहमी रज़ामंदी के साथ तिजारत करना ये जायज़ है और इससे जो फ़ायदा हासिल होगा, नफ़ा हासिल होगा, वो भी जायज़ है। इसी तरह हिबा और विरासत के ज़रिए भी जो इंसान को माल मिलता है वो भी जायज़ है। आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो शख्स किसी दूसरे बंदे का माल जुल्म के तरीके पर खाएगा वो बंदा जो है वो दोज़ख का ईंधन बनेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर बंदा कबीरा गुनाहों से बचता रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से बंदे के सगीरा गुनाहों को और गैर इरादी तौर पर जो इंसान गुनाहों का इर्तिकाब कर लेता है उन गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देगा। आयत नंबर 32 में हसद की मुमानत के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इंसान के दिल में कभी भी हसद के हवाले से ये शायबा या हसद के हवाले से कलाम या हसद के हवाले से कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ को नापसंद फरमाते हैं। हसद वैसे ही हराम है। किसी के साथ हसद करने से ये बेहतर है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फ़ज़ल, रहमत और करम का सवाल कर ले, क्या बारी ताला जिस तरह इस बंदे को तूने नेमत से सरफराज फरमाया है, मुझे भी इस तरह की नेमत अता फरमा दे, तो ये तरीका ठीक है। आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान फरमाया कि जो मर्द हैं, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, इन मर्दों के हवाले से बयान फरमाया कि ये औरतों पर मुंतज़िम हैं और कफ़ील हैं, सरदार हैं औरतों के ऊपर, हाकिम हैं औरतों के ऊपर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है। और ये भी वजह है कि ये मर्द जो है वो कमाते हैं और फिर अपना माल जो है वो अपनी बीवियों के ऊपर ख़र्च करते हैं। इस हवाले से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी हो जाती है, तो उसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
جو ہے اس کا طریقہ بھی مطلب سکھایا ہوا ہے کہ اگر عورت نافرمان ہو گئی تو پہلے اس کا بستر الگ کر دیا جائے، پھر بھی اگر معاملہ نہیں سلجھ رہا، پہلے تو پیار محبت سے سمجھانا ہے، نہیں معاملہ سلجھ رہا تو اس کا بستر جو ہے وہ الگ کر دیا جائے، پھر بھی نہیں معاملہ سلجھ رہا تو پھر ایک حد کے اندر رہ کر جو ہے نا اس عورت کو سزا وغیرہ دی جا سکتی ہے۔ ویسے کوئی معاملہ الجھ جائے تو ایک حکم بنا لینا چاہیے، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے، کہ وہ آپس کے جو اس طرح کے نزاع ہیں، اختلافات ہیں میاں بیوی کے، ان کو سلجھا دیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے توحید کا حکم بیان فرمایا ہے اور شرک کی صورت جتنی بھی قسمیں ہیں، صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہے، اس کے اندر ہر بندہ ہی آ جاتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے۔ ایک پڑوسی اجنبی ہوتا ہے، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا جو ہے وہ ڈبل ثواب ہے۔ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ حقوق ہیں۔ پڑوسی کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے ایک فرمان بھی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اور جو بندہ اپنے پڑوسی کی عزت نہ کرے وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کرتے رہے۔ جبریل علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو یہ گمان لگ پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی بندے کو بھی وراثت میں سے حصہ دے دیا جائے، کہ وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے مال وراثت کا حقدار ہو جائے۔ یعنی اتنی تاکید کے ساتھ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے عرض کرتے رہے، نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے بات کرتے رہے۔ آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک بخل اور ریاکاری کے حوالے سے، ان کی مذمت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ یہ ان کی ممانعت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے اوپر ظلم نہیں فرماتا، اور نیکی جو کوئی بھی انسان کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں بیان فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے، اور نبی علیہ السلام ان سب کے اوپر پھر گواہی دیں گے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 42 میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے ہیں، میں مفہوم عرض کرتا ہوں، نافرمانی کرتے ہیں تو پھر وہ حسرت ہی کریں گے، پچھتاوا ہی کریں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 44 میں یہودیوں کی جہاں ایک طرف گمراہیوں کا ذکر ہے، دوسری طرف نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے۔ آیت نمبر 43 میں نماز کے حوالے سے جو ہے وہ چند مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ جب نشہ دور ہو جائے، انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس وقت نماز کے قریب آنا چاہیے، اور ویسے نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جو یعنی انسان آج کل کیا ہوتا ہے، ہٹے کٹے ہو کر جو ہے نا وہ نمازوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ جیسے انسان جو ہے اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ نماز فرض ہو رہی ہوتی ہے، وہ شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے، تو نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتی، پھر اس کو وقت کے اندر ہی ادا کیا جائے گا۔ ہاں، بعض آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر پانی وغیرہ نہیں ہے، یا وہ شرعی عذر جن کو شریعت نے عذر تسلیم کیا ہے کہ پانی انسان استعمال نہیں کر سکتا یا پانی ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نماز وغیرہ عبادات کے لیے تیمم کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی اس گندی عادت کا ذکر کیا گیا کہ وہ کلام الہی میں اللہ رب العزت کے کلام کے اندر تحریفات کر دیتے ہیں، رد و بدل کر دیتے ہیں، یا تو حکم ہی چینج کر دیں گے یا حکم ہی ختم کر دیں گے، یا حکم کو بیان کرنے میں خیانت کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی اس بری عادت کا جو ہے نا وہ یہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ رب العزت کا حکم سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا مطلب کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس کی بجائے وہ بندے ہی الٹے ہیں، ان کی عقل ہی الٹی ہے، مت ہی ماری گئی ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور آپ کا حکم نہ سنا جائے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ایک چور دوسرا چتر آگے سے،
ایک نافرمانی ہے، اوپر سے آگے سے اکڑ رہے ہیں، آگے سے نبی علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، پہلے پارے کے اندر وہ بیان کیا جا چکا ہے، راعنا کہنے سے جو ہے نا وہ منع فرمایا گیا ہے۔ تو بہرحال ہر ایسا کلمہ جس سے نبی علیہ السلام کی دل آزاری ہو، ہر ایسا کلمہ جس میں توہین کا کسی بھی حوالے سے کوئی شعبہ تک ہو یا توہین کا پہلو نکلتا ہو، ایسا لفظ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح تم کلمات الہی کو بگاڑتے ہو، اس کی سزا کے طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ رب العزت چاہے گا بخش دے گا۔ شرک جرم ہی اتنا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے پاک بازی بیان کرنے والوں کا جو اپنی ایویں اپنے منہ میاں مٹھو اپنی پاک بازیاں جو ہے وہ بیان کرتے پھر رہے ہیں، ان کا رد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، اور اس میں ہر شیخی خور اور ڈینگے مارنے والوں کے لیے عبرت ہے، جو اتراتے ہیں پھر اس طرح کے معاملات۔ آیت نمبر 51 میں بیان فرمایا گیا کہ اہل کتاب وہ بت اور شیطان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح آگے یہ معاملہ چلتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے نبی علیہ السلام کی عداوت کا سبب جو ہے وہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ کس وجہ سے عداوت کرتے ہیں، یہ کیوں اتنے حد حرام ہے، کیوں نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا، اور ان کی کھالیں جلتی رہیں گی۔ ایک کھال جو ہے جب ایک بار جل جائے گی تو فوری طور پر جو ہے وہ اس کی کھال مکمل طور پر تبدیل کر دی جائے گی۔ یہ کیوں ہوگا؟ ایک کھال جلنے کے بعد دوسری کھال کا تبدیل کیا جانا، تاکہ ان کو سخت سے سخت قسم کا عذاب دیا جا سکے۔ ورنہ اگر ایک کھال جل کر کوئلہ ہوگی تو کہانی تو ختم ہو جائے گی پھر، لیکن دوزخ کے اندر ایسا نہیں کیا جائے گا۔ دوزخ کے اندر جب عذاب دیا جائے گا تو جب ایک کھال جل جائے گی تو فوری طور پر اس کی دوسری کھال تبدیل کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو، جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اسی طرح حکومت، اقتدار اور منصب اور عہدہ کی بھی امانت ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ مشورہ بھی ایک امانت ہے، جس طرح یہ حکومتی عہدے یا اس طرح سربراہی یہ بھی امانت ہے نا، تو مشورہ بھی ایک امانت ہے۔ کسی کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی تو وہ بھی اس بندے کے پاس امانت ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو احادیث یا کتابوں سے ہمیں ثابت ہوتی ہیں، ایک بندہ کوئی راز کی بات کسی بندے کو کہتا ہے کہ تو وہ بات بھی اس بندے کے پاس امانت ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کو امانت کے اندر کبھی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے گی۔ ایسا بھی ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع ہوگی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امت کی زمام اقتدار کی جو لگام ہے، نبی علیہ السلام نے یا باغ دوڑ یا امت، یہ جو حکومت کی سربراہی ہے، حکومت کی لگام ہے، حکومت کا سربراہ بنانا جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے۔ آج ہمارے حالات کس طرح کے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، ہم اس حوالے سے گفتگو نہیں کرتے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے کا، اور جو اولی الامر ہیں، صاحب اقتدار ہیں، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف حکم نہیں دیتے تو حتی الامکان حکومتی معاملات کے اندر جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں تو ان کے حکم کی بھی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت تو خیر غیر مشروط ہے، صاحب اقتدار جو ہیں ان کی اطاعت وہ مشروط ہے۔ آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک وہ منافقین کے مکر و فریب کا ذکر ہے، ان کی چالوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے دوگلے پن کے حوالے سے جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز نوید اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اس رسول کی اطاعت اور فرما برداری کیجیے، کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے رسول یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اور رسول بھی ان کے گناہوں کی بخشش کریں، یعنی تو یہ ضرور اللہ عز و جل کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔
اچھا، آیت نمبر 65 میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ان جھگڑوں کے اندر، ان اختلافات کے اندر جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں، ان کے اندر جب تک اللہ اور رسول کو حاکم نہ بنا لے، پھر نبی علیہ السلام جو بھی فیصلہ صادر فرمائیں اس کو دل و جان سے قبول جب تک یہ نہیں کر لیتے، تو یہ ایمان کے دعوے کے باوجود یہ پکے سچے جو ہے نا وہ مکمل طور پر ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرے ان کے اوپر انعام کیا ہوگا اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 76 میں اس طرح یہ کچھ احکام جو ہے وہ آگے بیان کیے گئے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں جہاد کے بارے میں احکام اور ہدایات اور بشارتیں وغیرہ بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح کچھ دیگر احکام جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں اور اس کے بعد والی آیات کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو منافق ہیں وہ بزدل لوگ ہیں، تو اور جب ان کو جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ماری نہ جائیے، کہیں ماری نہ جائیں، یعنی جان جانے کے خوف سے نا ان کے دل ویسے ہی لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ زندگی جینے کی نا وہ مہلت تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو لوگ موت کے ڈر سے یعنی جہاد سے گریز کرتے ہیں نا، ان کو پھر فرما دیجئے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے موت تو آنی آنی ہے۔ وہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے نا، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یوں بھی کسی دن ہم نے اس دنیا سے تو جانا ہے۔ یار ویسے بھی تو مرنا ہی ہے، تو کیوں نہ اپنے آپ کو در مصطفیٰ پہ انسان پہلے ہی لے جائے، اللہ رسول کی فرما برداری میں پہلے لے جائے۔ کل جو کفر میں منہ چھپاتے چھپاتے پھر جانا ہے، تو آؤ آج کھلے دل سے اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ موت کے کیا ہے، موت تو آنی آنی ہے۔ کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ حق بیان کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی موت کو نہ مؤخر کر سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فرعون آپ کی موت کو آپ کی موت کے وقت سے پہلے بھی نہیں لا سکتا۔ ہر انسان اپنے وقت پہ جائے گا اور ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ بہرحال آگے بیان کیا گیا منافقوں کی ایک عادت کے حوالے سے کہ جب ان کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو پھر نبی علیہ السلام کو کہیں گے کہ یہ آپ کی طرف سے معاذ اللہ آئی ہے۔ تو میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور منافقوں کی یہ بھی عادت بیان کی گئی ہے، منافقت، کہ نبی علیہ السلام کے سامنے تو کہیں گے کہ ہم نے آپ کی بات مانی ہے، اور جب اپنی مجلسوں میں تنہا ہوتے ہیں تو پھر اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں پہ اور بات کریں گے، یہاں پر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور بات کریں گے۔ بس اس طرح کے کچھ احکامات ہیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ بھی ایک اصول بیان کیا ہے کہ جنگ اور زمانے جنگ میں امن اور خوف کے حوالے سے ہر سنی سنائی خبر کو پھیلانا یہ نقصان کا سبب، نقصان کا باعث بنتا ہے۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جہاد کرنے اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور آیت نمبر 85 میں یہ بیان فرمایا کہ جو اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کے لیے مطلب جو جائز سفارش کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے پھر، اور جو بری سفارش کرتا ہے اس کا وبال جو ہے پھر اسی بندے پر ہے۔ آج معاشرے میں رشوت خوری کتنی عام ہو چکی ہے، کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں، کرائے کے جج مل جاتے ہیں، کرائے کے وکیل مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس طرح یہ معاشرہ پہ مزید سے مزید تباہی کی طرف جو ہے نا وہ بھی جاتا پھر رہے۔ آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بیان کیے گئے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے اچھے الفاظ کے اندر جو ہے نا اس کا جواب دیا جائے۔ اچھا، آیت نمبر 92 کے اندر یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، قتل خطا کے حوالے سے بیان فرمایا کہ کسی سے غیر ارادی طور پر کسی مسلمان کا غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اس کا کفارہ دیا جائے گا، اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی دینی پڑے گی۔ ہاں، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء اگر وہ دیت کو خود معاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ معاف ہو جائے گا مسئلہ۔ اسی طرح کسی ایسی قوم کا کوئی بندہ قتل ہو جائے کہ جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے
تو اس کا حکم بھی یہی ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی دشمن قوم کا کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس کے لیے دیت نہیں دی جائے گی، صرف کفارہ دیا جائے گا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ آج کل غلام وغیرہ چونکہ نہیں ہے تو دنیا کے اندر غلامی کا رواج ویسے ہی ختم ہو چکے، تو اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ ویسے بھی اسلام بھی نا غلامی ختم کرنے کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ ہے۔ پہلے چونکہ وہ چیزیں تھیں اسی طرح غلام لونڈیاں معاملات تھے، بہرحال، بلکہ اسلام نے مختلف ترغیبات دے کر اور اسے کار ثواب کے طور پر پیش کر کے اس کے خاتمے کی بنیاد ڈالی ہے۔ اب اچھا مسئلہ یہ تھا کہ آج کل چونکہ مطلب غلام نہیں ہے نا، غلام آزاد کرنا، تو ایسی صورت میں 2 مہینے کے کفارے کے طور پر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے توبہ ہے۔ بہرحال یہ قتل کی کئی قسمیں ہیں، کوئی قتل عمد ہوتا ہے، قتل خطا ہوتا ہے، قتل شبہ عمد ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ فقہی مسائل کی قسمیں ہیں یا قتل کی قسمیں ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلی طور پر فقہی کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 93 میں قتل عمد کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جان بوجھ کے قتل کرتا ہے بلا وجہ، تو اس کے حوالے سے کیا ہے کہ اس قاتل کے لیے جو ہے نا وہ دائمی طور پر دوزخ کا عذاب ہے، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے غضب میں رہے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے اس حوالے سے کچھ مزید احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 94 میں مومنین سے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاد کے سفر یا میدان جنگ میں اگر کوئی ایمان کا اقرار کر لیتا ہے تو مال غنیمت کے حصول کے لیے ایسے شخص کے ایمان کا انکار کر کے اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے دولت سے نوازا ہے۔ آیت نمبر 95 میں ان لوگوں کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جو جہاد سے کنارہ کشی کرتے ہیں کہ ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا، جو اپنا سارا کچھ جان مال تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اللہ رب العزت کے راہ میں جہاد کرتے، تو ان کی زیادہ فضیلت ہے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور جو جہاد سے ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں یا ہم پلہ فضیلت اور اجر و ثواب میں نہیں ہو سکتے جو سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر آگے کچھ مزید احکام جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 101 میں اور بعد کی آیات کے اندر مسافر کے لیے نماز قصر کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور عین حالت جنگ کے اندر بھی نا انسان کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا گیا کہ دشمن کے تعاقب کرنے میں مسلمانوں کو کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو ان کو بھی تو تمہارے جیسا دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اجر آخرت کے امیدوار بھی ہو۔ مطلب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو سامنے والا دشمن بھی تو بندہ ہی ہے، وہ بھی تو انسان ہے، تو تمہیں اگر کسی مسئلے میں دکھ پہنچتا ہے تو اس کو بھی دکھ پہنچتا ہے، تو دشمنوں کا تعاقب کرنے میں تم نے کسی قسم کی کوتاہی یا کسی قسم کی سستی نہیں دکھانی۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 108 تک ایک واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کے عہد رسالت میں پیش آنے والے ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان چوری کے معاملے میں ہونے والے فیصلے کے خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ کبھی بھی انسان کو ایک ظالم اور بے گناہ شخص کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ حق کا ہی بول بالا انسان کو کرنا چاہیے۔ آیت نمبر یہ احکامات چلتے جاتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے پھر اللہ رب العزت سے وہ مغفرت کا طلبگار ہو جائے کہ اللہ گناہ ہو گئے معاف فرما دے، تو وہ اللہ عز و جل کو غفور الرحیم پائے گا۔ ہاں، جو شخص برے اعمال کرتا ہے تو اس شخص کی بد اعمالیوں کا وبال جو ہے وہ اسی بندے کے اوپر ہوگا۔ آیت نمبر 115 میں فرمایا کہ عملی اقدامات کے بغیر صرف مشوروں اور میٹنگوں میں ایسے مشورے کرتے رہنا، میٹنگ کرتے رہنا، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہاں، جو عملی طور پر میدان عمل میں نکلتے ہیں، عملی طور پر اقدامات کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 116 میں آیت 15 میں کچھ مزید احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔
کہ جو تمام مسلمان اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے، مسلمانوں کے راستے کے خلاف کرتا ہے، تو پھر نولی ما تولا ونصلہ جہنم، وہی معاملہ ہو جائے گا پھر کہ ہم اس بندے کو اسی طرف پھیر دیں گے جس سمت کو، جس طرف کو اس بندے نے خود اختیار کیے، یا جس طرف اس بندے نے منہ موڑا ہے ہم اس بندے کو ادھر ہی پھیر دیں گے، چل بھائی۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ہم اس بندے کو دوزخ میں داخل کر دیں گے، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 116 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرک تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ شیطان کے پیروکاروں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور مومنین کے لیے جو ہے نا وہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آیت نمبر 122 اور 23 میں بیان کیا ہے کہ نجات کا دار و مدار آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پر نہیں ہے، بلکہ عمل صالح پر ہے، کہ جو برا عمل کرتا ہے تو پھر اس کو اس طرح کا اجر ملے گا، جو اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو پھر اچھا اجر ملے گا۔ آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے اچھا دین کس شخص کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے سپرد کر دے، وہ نیکوکار ہو اور ملت ابراہیم کا پیروکار ہو۔ آیت نمبر 127 میں یتیم لڑکیوں کے میراث میں حصے، شادی کے معاملات اور مہر وغیرہ حقوق کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر تم ان سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو تو ان کے حقوق ادا کرو، اور کمزور یتیم بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ آیت نمبر 128 میں فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے نکاح برقرار رکھنے کے لیے اپنے حقوق کو ساکت کر کے، ویسے ہی ختم کر کے صلح کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہ اگر وہ عورت خود بخود اپنے حقوق کو معاف کر رہی ہے تو حقوق کو معاف بھی کر سکتی ہے، اور اس طرح حقوق معاف بھی ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کتنا راضی ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اور یہاں پر شوہر کو بھی اچھا سلوک کرنے کی اور خوف خدا کے حوالے سے نا اس کو بتایا گیا ہے کہ انسان بن کے رہے۔ آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ تم پورا انصاف نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک بیوی کی طرح مکمل طور پہ جھک جائے اور دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دے، چل بھی بالکل نظر انداز کر دے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حد الامکان اور حد الوسع انسان کے اندر جتنی استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو جتنی انسان کوشش کر سکتا ہے سب کے درمیان رہن سہن کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، ان کو سہولیات آراستہ کرنے کے حوالے سے انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ہاں، دل کا معاملہ یہ الگ ہے، یہ غیر اختیاری معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، یا ایک سے وہ الفت ہوتی ہے جو دوسری سے نہیں ہوتی، تو یہ دل کا معاملہ جو ہے نا جو غیر اختیاری صورت اختیار کر لے اس میں انسان بے قصور ہوتا ہے۔ ویسے جو ظاہری معاملات ہیں اس کے اندر انسان کو مکمل طور پر جو ہے نا وہ حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے، اور عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ یہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یعنی مومنوں کو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اور گواہی دینے والے بن جانے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے اپنے اعزاء اقرباء کے خلاف ہو، لیکن تم نے ہمیشہ سچی ہی بات کی گواہی دینی ہے۔ آیت نمبر 136 کے اندر ایمان والوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بعد والی آیت میں ہوا کا رخ دے کر جو دین بدل دیتے ہیں، آج کل کتنا ہوتا ہے، پیسہ چلتا ہے، پیسہ، لوگ پیسوں کے بدلے میں اپنے فتووں کو بیچ دیتے ہیں، پیسوں کے بدلے میں لوگ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، پیسوں کے نام پر کیا سے کیا ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ بہرحال یہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ پیسوں کی خاطر اپنا دین بدل دیتے ہیں، تو ایسوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پھر بخشش اور ہدایت سے محروم ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 142 میں منافقین کی بری عادت کا ذکر ہے، اور اس عادات کا ذکر ہے۔ ایک عادت یہ بھی ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈگمگاتے رہتے ہیں، متزلزل رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ آیت نمبر 146 میں
توبہ کرنے والوں اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والوں کے حوالے سے اجر عظیم کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر 147 میں فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو ناشکروں اور بے ایمانوں کے لیے ہے، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ یہاں پر الحمدللہ عز و جل پارہ نمبر 5 کا خلاصہ مکمل اور مفصل طور پر آیت وائز آیت ایک ایک کر کے اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے اس پیغام کو آگے نئی نسل تک جو ہے وہ منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے زمانے میں بھی منافقت جو ہے وہ مکمل طور پر عروج پر ہے۔ اللہ رب العزت منافقوں کی منافقت سے، حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے، کینہ پروروں کی کینہ پروری سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔